बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ अब से थोड़ी देर पहले ख़बर आई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालिक, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना है जहाँ पे आइन और कानून के तहत इदारे बग़ैर सियासी दबाव के काम कर सकें। उनका खिताब था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने की कोशिश करे उसकी नफ़ी करे। अब ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रियासत को आइन के ताबे बनाने की बात भी कर रहा है और इसकी अहमियत भी बहुत है। पाकिस्तान इस वक्त भी हालत जंग में है और ज़ाहिर है कि ये हालत जंग जो है ये प्रोलॉन्ग भी कर सकती है। एक तवील जंग है जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ छेड़ी है। उसमें मुख्तलिफ पैराए में उन्होंने बात की है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन ये भी बहुत अहम है जानना कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें आइन और कानून की अमलदारी कितनी ज़रूरी है और उसके मुताबिक रियासत के तमाम इदारों को काम किस तरह से करना है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक बड़ा सरकारी सतह पर ऐलान हो चुका है जिससे कि कम अज़ कम साउथ एशिया के अंदर एक भौंचाल आया हुआ है और ये है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। मेरे लिए भी एक नया मौजू है और आपके लिए भी एक नया मौजू है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। बिटकॉइन जो कि एक जिसके बारे में जो करेंसी है और जिसके बारे में कहा जाता है ये कॉइन है, ज़ाहिर है कि सिक्का है और ये रिज़र्व्स का पाकिस्तान ने बिटकॉइन के ऐलान किया है। यानी सरकारी सतह पर साउथ एशिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो कि डिजिटल करेंसी का ऐलान कर रहा है जिसका नाम बिटकॉइन है। और इसका जो ऐलान है वो वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं, जिनका खुसूसी मावन है, जो कि इस वक्त उनका जो मर्तबा है वो एक वफाकी वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, उन्होंने ये वेगस में आज इसका ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसको किस तरह से आजमाएगा। मैं सुनवाना चाहती हूँ और क्यूरियोसिटी के लिए, ख़ास करके नौजवानों के लिए जो कि इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इस पे हमने बात भी करनी है। ज़रा सुनिएगा कि बिलाल बिन जो कि वज़ीर मुमलिकत भी हैं, उनका जो स्टेटस है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। Today is a very historic day because today I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. And this wallet, the national Bitcoin wallet, is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. So, जब वो ये अनाउंस कर रहे थे तो उस वक्त जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ साथ जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रंप साहब के बेटे, जो कि ये देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस वगैरह, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि सदर हैं अमेरिका के, उनका ख़ास इंटरेस्ट है इस करेंसी के अंदर और पाकिस्तान अब इसको शुरू करने जा रहा है। और इसके ऊपर जो कुछ दिन पहले अगर आप रिलेट करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक शानदार, एक अजीम लीडरशिप है जो कि मुख्तलिफ हवालों से बात कर रही है या काम करना चाहती है, फिर उन ट्रेड की भी बात की। हम क्या इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं? इसके और कौन से इसके अहम मराहिल हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? तो इसको देखा जाए तो ये जो बिटकॉइन है इसको बाकायदा कानूनी हैसियत दी जा चुकी है अमेरिका में, कनाडा में और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इसको तस्लीम भी कर चुके हैं। ये अहम मार्केट भी बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प रद्द-ए-अमल हमें हिंदुस्तान से देखने को मिला और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बाकायदा आज सुबह से मैं देख रही थी एक सीरीज़ में ट्वीट्स हैं उनके, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये एक लॉन्ग जंग लड़ने के लिए अपने रिजर्व्स जो है वो तैयार कर रहा है। बहरहाल इसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदा क्या है, प्रैक्टिकल कितना है, नहीं है, क्या हो सकता है? पाकिस्तान का 30 साल से जो कम नौजवान हैं उनकी तादाद 70% है और जैसे बिलाल बिन साकिब ने कहा उनमें से मोस्टली जो है वो IT रिलेटेड जो एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं। कितना फ़ायदा इससे उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मुल्क में मैस मूवमेंट यानी अवामी तहरीक के आगाज़ की बात की है और साथ ही साथ उन्होंने 2 दिन पहले कुछ लो और दो की बात भी की थी कि कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर बात हो सकती है, जिस पे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए उनको कि वो उनके साथ बातचीत हो सके और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गिव एंड टेक करने के लिए भी वो तैयार हैं। देखना ये कि इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं और क्या उनकी शराइत मनवाने का ये वक्त भी है या नहीं।
اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہی بات کرنی ہے, اور اگر کرے گی تو وہ کن شرائط پر کرے گی, اور کیا وہ واقعی کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بات چیت؟ یہ بہت سے اہم سوالات ہیں. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ان کی رہائی عید سے پہلے ممکن ہے. 5 تاریخ کو ایک اہم مقدمہ جو کہ اپیلوں کا تھا وہ لگ چکا ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی. بہرحال ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے, تو کیا امکانات ہیں کہ ان کی رہائی عید سے پہلے ہو, اس پہ بات کریں گے. لیکن آج ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے دیا ہے, اور وہ ملاقات کے بعد انہوں نے جو بات اس میں ایک مرتبہ پھر جارحانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ ذرا سنیے گا. ان سے مانگا کیا گیا ہے, 3 سال کے لیے چپ رہیں, حکومت کو چلنے دیں. انہوں نے کہا کہ جزید کے ظلم کے آگے میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا. دوسرا 26ویں ترمیم آئی ہے, اس کو قبول کر لیں. تیسری بات تھی 9 مئی والی, انہوں نے مجھے کہا اس کی معافی مانگ لیں. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنا جو موقف ہے آئین اور قانون کی بالادستی وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے ملک گیر احتجاج ہوگا, تحریک ہوگی. اگر آپ یہ نہیں اس کا بوجھ برداشت کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں. ایک طرف تو احتجاجی تحریک کی بات ہے, دوسری طرف مذاکرات کی بات ہے, پھر ایک مرتبہ پھر لب و لہجہ اس طرح کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کبھی بادشاہ سلامت کبھی یزید. تو یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی اس وقت عوامی تحریک شروع کر سکتی ہے؟ یہ دونوں وکٹوں کی طرف کھیلنے والے لوگ کون ہیں؟ اتنا کنفیوژن کیوں ہے؟ عمران خان صاحب غصے میں کیوں ہیں؟ ان سارے موضوعات پہ بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب اور معروف تبصرہ نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں. ان کے ساتھ ہے اطہر کاظمی صاحب, آپ ان کو بھی سنتے رہتے ہیں. جناب شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز میں ایکسکلوسیولی میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ہارون صاحب جو کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ماہر ہیں. ان سے کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں وہ ہم نے پوچھنے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں کوئکلی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ یہ جو اتنا بڑا ہم نے اعلان کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ اچھا, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جو کرپٹو کرنسی بیسکلی وہ ہے کیا. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی سے اخذ کی گئی ہے, اور یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ 2009 میں ہی بٹ کوائن کا آغاز ہو چکا تھا. اس کے بعد 2015 2016 17 کے بعد سے لاتعداد ایسی کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ کو نظر آئیں گی, جن کا اپنا کوئی نہ کوئی یوز کیس ہے, جو کوئی ویب 3 سے ریلیٹڈ ہے, اے آئی سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی اور ایسے جیسے میٹاورس کی میں بات کروں, اس کے علاوہ NFT کی بات کروں. یعنی کہ جو جدت آئی ٹیکنالوجی میں اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کیا گیا وہ بلاک چین سے کیا گیا, اور اس میں جو سب سے نامی گرامی جو اپلیکیشن ہے وہ ہماری بٹ کوائن کی اپلیکیشن ہے. اب جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بٹ کوائن جو پاکستان جو آج کل اتنا زیادہ ایکٹیولی پلے کر رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ اپنے آنے والے سالوں میں, اپنے آنے والے مہینوں میں اپنے پاس جو بٹ کوائن کے ریزرو ہے وہ ضرور اس کو بنائے, اس کو ضرور اس کو مینٹین کرے. اچھا, تو ایک تو یہ آپ نے کہا کہ بھی مینٹین کرے, اور پھر آپ نے یہ جو بلال بن ثاقب صاحب نے بات کی ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان ہے نسل وہ اس کے اندر انٹرسٹ لے سکتی ہے, جو کہ 70% ہے 30 سال سے کم. وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور انٹرنیشنلی اس کی ریلیونس جو ہے وہ پاکستان کو وہ کہاں پہ آپ کھڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے پاکستان؟ دیکھیں جی بالکل, دیکھیں آسما, پہلے سے آپ کو بات پتہ ہے کہ اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ صارفین موجود ہیں جو کرپٹو کرنسی سے ایسوسیٹ ہیں, جو کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں, جو بلاک چین ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, جہاں پہ 4 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ صارفین ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی اٹریکشن ایسی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آسان ہے پیسے بنانا. اب آج کل جو حالات ہے پاکستانی معیشت کے باقی جگہوں پہ وہ اتنے اچھے نہیں, اتنے ناپید ہو چکے ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے, یعنی کہ اگر ہم اس کی بات کروں 22 سال یا 30 سال کی عمر کے لوگ, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس سے 2 پیسے کما لیں, اپنے گھر کا خرچہ چلا لیں, تو اس میں قطعاً کوئی جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے, کاروبار کے ذریعے اپنی جو ہے وہ گھر کی آمدنی چلا سکیں. تو یہ بات بڑی پیش نظر رکھی گئی ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ ہماری وہی جنریشن ہے جس کی عمر 30 سال سے کم ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں 18 سال سے لے کے 30-32 سال, جس کا بہت بڑا ایک ہجوم آپ دیکھیں تو 60-70% آتا ہے. جو بلال نے بات کی وہ بالکل صحیح بات کی ہے, اور ان کا جو پوائنٹ میں سن رہا تھا, میرا بھی یہ سوال ہے کہ جب آپ جن فرمز کو آپ دیں گے, یہ پیشکش آپ کریں گے کہ بھائی آپ بٹ کوائن کی مائننگ کریں, آپ مشینیں لگائیں, یہاں پہ ہم آپ کو اتنی بجلی سپلائی کریں گے, اس کے بدلے گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر اس کے بدلے گورنمنٹ کو صرف ٹیرف کے بدلے صرف ڈالر یا روپیز مل رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بھی بٹ کوائن حاصل کریں. دیکھیں جب اگر میں ایز اے فرم میں اگر یہ اسٹیبلش کروں یہاں پہ اگر بٹ کوائن کی مائننگ,
یہ پہلے تو یہ بات سن لیں کہ 2000 میگا واٹ میں سے ڈیٹا سینٹر کو کتنی جائیں گی اور کرپٹو کرنسی کو کتنی جائیں گی, یعنی کہ مائننگ کے لیے کتنی اخذ کی گئی ہیں. اگر ہم ڈیٹا سینٹر کی بات کریں جہاں پہ 10-20 ہزار آپ سرورز لگاتے ہیں, وہاں پہ تو آپ کو تقریباً 10 سے 20% آپ کو بجلی چاہیے ہوگی آف 2000 میگا واٹ, یعنی کہ 100-200 میگا واٹ تو آپ کی وہاں چلی جائے گی. باقی رہ گئی آپ کی 1800 میگا واٹ. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی فارمز کو آپ پیشکش دیتے ہیں کہ وہ اپنا یہاں پہ بڑے بڑے جو مائننگ فارم ہاؤس ہیں وہ بنا سکیں, بٹ کوائن مائننگ فارم بنائیں اتنے بڑے سائز کے کہ جہاں پر لاتعداد مشینیں ہوں, کیونکہ 1 میگا واٹ کے اوپر آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 270 مشینیں انسٹال ہو سکتی ہیں. اب ہم بات کریں اگر 1200 میگا واٹ یا 1800 میگا واٹ کی, تو اس کی کیلکولیشن جو بنتی ہے وہ 3.5 لاکھ روپے 3.5 لاکھ مشینیں بنتی ہیں, یعنی کہ 3.5 لاکھ مائنرز جو مشینیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا بہت اچھا اقدام ہے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2000 میگا واٹ کی جو سپلائی ہے تواتر کے ساتھ آنی چاہیے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن. اگر تو آپ نے اس میں فلکچویشن کی, آپ نے اگر اس میں ذرا برابر بھی لوڈ شیڈنگ کی, تو اسی حساب سے آپ کی جو بٹ کوائن کی مائننگ جو ریوارڈ آپ حاصل کریں گے پورے سال, وہ آپ کے کم ہو جائیں گے. تو اس بات کو بڑا پیش نظر رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیلنج بھی تو ہے نا ہارون صاحب, ایک چیلنج اور بھی ہے. ایک تو یہ ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر کے بنانے کے لیے آپ کو جو مائننگ کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے, اس کے لیے جو اقدامات ہے. دوسری طرف یہ ایک مشین اتنی مہنگی ہے, کتنی مہنگی مشین ہے, کیا وہ افورڈیبل ہے پاکستان کے لیے اس طرح کی معیشت کے اندر, اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ دیکھیں ایک مشین کی جو کاسٹ آتی ہے نا آسما, وہ تقریباً $2200 سے شروع ہوتی ہے. $2200 سے جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے مشین کی کاسٹ میں, اس کی جو کمپیوٹیشنل پاور ہے بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اگر یا تو میں ایک $6000 کی ایک مشین لے لوں یا میں 2200 کی میں 3 مشینیں لے لوں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی کاسٹ, ہم جو ہے وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم کتنی کر سکتے ہیں, ہمارے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات کا وہ ہے کہ ہم کتنی زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں پاکستان. تو میں نے جو اندازہ لگایا تقریباً اگر آپ $2200 کے حساب سے مشین لگائیں تو تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ مشینیں بنتی ہیں, تب جا کے آپ کی وہ 1200-1600 میگا واٹ, اور اس میں بھی 80% آپ کو ملے گی بجلی. 100% تو کوئی بھی مشین کنزیوم نہیں کر سکتی. یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ ایک سائنس کا حصہ ہے کہ ساری مشینیں 100% نہیں یوٹیلائز کر سکتی ہیں آپ کی بجلی. تو آپ سمجھ لیں کہ 80%. ایز فار ایز دا بٹ کوائن مائننگ ریوارڈ از کنسرن, تو میں نے اندازہ لگایا تقریباً کوئی 1200 سے لے کے 1600 بٹ کوائن آپ پر ایئر مائن کر سکتے ہیں. اب اس 1200-1600 میں سے مائننگ فرم تو وہ لے کے جائیں گے جو ان کا حصہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے اس کے بدلے, وہ 2000 میگا واٹ کے بدلے. وہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر بلال کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بٹ کوائن اپنے پاس رکھیں گے, ہم اس کو نہیں بیچیں گے فار اے لانگ ٹرم. لیکن یہ تو آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ ان سے کوئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کریں گے. اس بات کو ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پھر وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان سے اگر بٹ کوائن لے لیے تو آپ اس کو 5-6 سال اگلے 10 سال آپ اس کو نہیں بیچیں گے, بیکاز یو آر سینگ دا پرائس آف بٹ کوائن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے, منتھ بائی منتھ. کہاں ایک دفعہ پرائس اس کی $35 تھی اور کہاں آج جو ہے اس وقت وہ $1,07,000 پر ہے, اور آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی آپ کو یہ 5 لاکھ 10 لاکھ $1 ملین تک جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیپیسٹی کتنی ہے ہمارے ہاں, یعنی کتنا ہمارا حجم ہو سکتا ہے اس کا معیشت کے اندر, کیونکہ یہ ایک پیرلل اکانومی ہے. اور دوسرا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے لانگ ٹرم بنیادوں کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ریزروز اپنے رکھے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ہندوستان نے, انڈیا نے جو کام کیا نا وہ چلے ٹھیک ہے, اس کے آج سے کوئی 3 سال پہلے بل پاس کیا. سب سے بڑا جو انہوں نے ایک غلط اقدام اٹھایا وہ ٹیکسیشن تھا. 30% ٹیکس کم نہیں ہے, بہت زیادہ, جس کی وجہ سے بہت سارے ان کے جو نمبرز آف ٹریڈرز تھے, نمبر آف پارٹیسپینٹس تھے, وہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس میں آرگینکلی گروتھ نہیں آئی. جبکہ جو بلاک چین کمپنیز تھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ رخ جو ہے وہ دبئی کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف یا یو اے کی طرف موڑا. اس کی وجہ تھی ٹیکسیشن. تو پاکستانی گورنمنٹ کو وہ دیکھیں, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنا جو ہے نا بہت بڑی حماقت ہے. آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں. آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو دوسرا غلطی کر رہا ہے وہ آپ اس کو نہ کریں دوبارہ سے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو ایک تو ٹیکسیشن پہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ نہ لگا, یہ نہ ہو کہ کل کوئی 2.5 کروڑ سے نمبر گر کے آپ کے پاس جو ہے 1 کروڑ نمبر رہ جائے. دوسرا جو آپ نے بات کی کیپیسٹی کی, یہ تو دیکھنا پڑے گا. اب انڈیا جو ہے اس نے یہ چیز مس کر دی, اس کو اپنے یہ چیز سینٹ میں پاس کرانی چاہیے تھی مائننگ کے حوالے سے. اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے, سب پریشان ہے کہ پاکستان کتنا اسمارٹلی پلے کر رہا ہے اس وقت. اور ٹرمپ جو فیملی جو اس کی جو ایک کمپنی ہے WLF جس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, وہ پاکستان میں آ کے $20 ملین کی سرمایہ کاری کری, جہاں پہ نوجوان طبقے کو بلاک چین
کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سکھائی جائے گی, کیونکہ بلاک چین ڈیولپرز کی اس وقت سب سے زیادہ مانگ ہے دنیا میں. ابو 10,000 USD آپ سمجھ لیں کہ آفر کی جاتی ہے دنیا بھر میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو خطہ ہو, کسی بھی جگہ. سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس وقت بلاک چین ڈیولپر کی ہے. پاکستان میں اس چیز کا بہت فقدان ہے. یہاں پہ نہ سالیڈیٹی لینگویج پڑھائی جاتی ہے, نہ موو لینگویج پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے اسمارٹ کانٹریکٹس آ گئے. جی یہ زیک وٹکوف ہیں, یہ واقعی پاکستان آ کے یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا درست بات ہے یہ؟ جی بالکل, تینوں لوگ آئے تھے, جبھی تو کھلبلی مچ گئی ہے اس پورے خطے میں. وہ یہی تو پریشان ہے انڈیا کہ یار یہ تینوں کیسے آ گئے ہمارے انڈیا کے, مطلب ہمارے پاس نہیں آئے, پاکستان کے پاس چلے گئے. لیکن جس طرح پاکستانیوں نے, پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا, یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ بائنانس وچ از ون آف دا بگیسٹ لارجسٹ کرپٹو بینک, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ہے, ان کا خود فاؤنڈر CZ جو تھے وہ پاکستان تشریف لائے اور ہم نے ان کو اپنا جو ہے ایڈوائزر بھی رکھا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے یہ سارے کام تو شروع کر دیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری ایک منزل ہے, جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, ہمیں اس کو ضرور اچیو کرنا چاہیے. نمبر 1, ایک تو یہاں پہ بلاک چین کمپنیز کو فروغ دیں. ایک دوسرا یہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو کریں. اور یہ کہ بٹ کوائن ریزرو میں اپنے بٹ کوائن ضرور لے کر آئیں. اور گارنٹی اس کی کیا ہوگی یہ بھی ذرا بتا دیجئے کوئکلی, کہ رقم جو ہے وہ لوگوں کے پاس آئی, یعنی اس کا رقم تو نہیں آئے گی, کیش تو نہیں آئے گی, مگر وہ آپ کے پاس فائدہ مطلب آئے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیے گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ایز اے مائننگ فرم ہوں, میں نے اگر آج کوئی اس میں اس کو میں نے پزل سالو کیا, جتنی بجلی, دیکھیں 150 ٹیرا واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے پورا بٹ کوائن نیٹ ورک. پاکستان جو کرتا ہے وہ 90 ٹیرا واٹ کرتا ہے, یعنی کہ کوئی ایک ملک بھی جو ہے نا بٹ کوائن نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اب اس 90 ٹیرا واٹ میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے ٹیرا واٹ کر سکتے ہیں, تو 2000 میگا واٹ کے حساب سے تقریباً کوئی 1.5 یا 2 ٹیرا واٹ کی بجلی بنتی ہے پورے سال کی. ناؤ یو کین امیجن کہ پورے سال اگر 1,65,000 بٹ کوائن مائن ہو رہے ہیں, جو آج کل کے بلاک ریوارڈ کے حساب سے 3.125 بنتے ہیں, تو اب اس میں سے ہماری جو پرسنٹیج ہوگی وہ میں نے آپ سے کہا تھا 1200 سے لے کے 1600 بٹ کوائن ہم اپنی اسی بجلی کے ساتھ ساتھ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس 1600 میں سے ہم کتنے رکھیں گے ایز اے ٹیرف کے طور پہ, اور وہ کمپنیاں کتنے رکھیں گی جو اس پہ خرچہ کر رہی ہیں, یہ بات بڑی. اور اس کے علاوہ جو ایک بٹ کوائن ریزرو کی بات کی کہ ہمارا اپنا ایک والیٹ ہوگا, ایک نیشنل والیٹ ہوگا, اس کا اپنا ایک ایڈریس ہوگا, اس کی جو پرائیویٹ کیز ہوں گی, یعنی کہ آپ کو پتا ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہے. یہ ہاں ٹھیک, کتنے کا 40 ملین انہوں نے کوٹ کیا تھا بلال بن ثاقب نے, کہ وہ پلس 40 ملین پلس والیٹس ہیں ہمارے پاس. دیکھیں وہ تو ہے, یہ تو وہ والے والیٹس ہیں جو ہمارے پاس ایک عام صارفین کے پاس ہے. میرے اپنے پاس بے تحاشا والیٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سب کے پیسے پڑے ہوتے ہیں. یہ تو ویب 3 والیٹ ہے, اس میں کسٹوڈین جو ہے وہ انڈیویجول خود ہوتا ہے, اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتی, کوئی سینٹرلائز پارٹی نہیں ہوتی, وچ از کالڈ ویب 3. ویب 2 میں آپ کو پتا ہے لاگ ان ID پاسورڈ ہوتا ہے, آپ کی پرائیویسی چلی جاتی ہے اس کے اندر, اس میں آپ کی پرائیویسی آپ کے پاس رہتی ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ. کم از کم نالج کے لیے بھی یہ اضافہ ہے. حماد حسن صاحب آپ کو بھی بٹ کوائن کا اتنا نہیں پتا ہوگا, عطر کاظمی صاحب کو بھی شاید, لیکن شاید اب پتہ چل گیا. شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم فوراً بٹ کوائن سے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی بٹ کوائن کا پتا ہو. مروت صاحب نے نہیں, مروت صاحب کو زیادہ پتا ہوگا بائی دی وے. ہاں, وہ ان کے ہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ جو ہے الیکٹرسٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو بٹ کوائن کا نہیں, ہٹ کوائن کا پتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب پہلے میں اگر آپ کے پاس, جی آپ کے پاس آؤں سر, پہلے بتائیے گا. جی پہ میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کر لیجئے, پھر میں اب ذرا پولیٹیکل, مجھے بھی آسانی ہو جائے گی پالیٹکس پہ آنے میں. جی بٹ کوائن میری ایک ایکسپرٹیز ہے سائبر کرمنل لاء میں, اور میں نے LLM کیا ہے جس میں بٹ کوائن بھی ایک سبجیکٹ تھا جو ہمیں پڑھایا گیا کارڈف یونیورسٹی میں. اچھا. اور پاکستان میں کرپٹو کرنسی یا سائبر کرائمز کے حوالے سے جتنے میں نے کیسز کنڈکٹ کیے ہیں, اور جب یہ پاکستان کرپٹو کونسل قائم ہوا تو وزیر خزانہ اور جو ثاقب, ان سے میری ملاقات ہوئی. بڑے ہی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, بڑے ڈائنامک ہیں. 2-3 ایشوز ہیں جو ہارون صاحب نے ایڈریس نہیں کیے. ایک تو ہے لیجسلیشن کا, یعنی جب اس کو آپ متوازی کرنسی کے طور پہ انٹروڈیوس کریں گے, اور یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. آج تک ہندوستان نے ٹیکسیشن تو کی ہے 30%, لیکن انڈیا نے جو ہے اس کو جو ہے ایز اے ٹوکن ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, یعنی اس کو ایز اے کرنسی جو ہے وہ ویلیو نہیں دی گئی ہے. اگر پاکستان اپنی کرپٹو یا اپنی بٹ کوائن یا اپنی ایک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فارملی ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں ایز اے کرنسی. اور یہ ان کی بات درست ہے کہ یہاں پاکستان میں
जहां इसके बहुत सारे फवायद हैं, फवायद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नुकसानात 2-3 हैं, लेकिन बड़े खतरनाक नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत ही आसान है, और क्रिप्टो जो है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स हैं। आपके पास जो वॉलेट होता है 10 वॉलेट रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 50, 200, 1000 रख सकते हैं, लेकिन उस वॉलेट तक जो है सिर्फ आपकी रसाई है, ना ये एनोनिमसली होता है या सेडोनिमसली होता है। यानी आपने किसी को रकम भेजी, 10 लाख डॉलर भेजे, तो इसका कोई ट्रैक नहीं है, ना कोई आपको ट्रैक कर सकता है, अनलेस कि कोई उस ब्लॉकचेन या उस एक्सचेंज को अप्रोच न कर ले और उससे जो है आपकी मनी ट्रेल और जाहिर है इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है ना। बिल्कुल, हाँ हाँ, लेजिस्लेशन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि आप गुमनाम रह के भी अपना पर्स में, वॉलेट में पैसे रख सकते हैं, तो लिहाजा अगर किसी के ट्रेल भी मिल जाता है, उसकी गुमनामी की वजह से उस तक रसाई मुमकिन नहीं होती है। बहरहाल मैं खुद जाती तौर पे इसके हक में हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत ने माजी में, स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन 2013 में जारी किया कि जनाब क्रिप्टो पे जो है बैंकों को कहा गया कि लेन देन न करें। पाकिस्तान के कवानीन में क्रिप्टो खरीदना बेचना जुर्म नहीं है, लेकिन FIA ने इसका गुज़िश्ता 10-12 साल में इंतहाई गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने बहुत सारे जो है लोगों को जिन्होंने ये मिंटिंग की है, माइनिंग जो है, माइनिंग ये मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से जो दरियाबी इलाके हैं जहां पे दरिया बहते हैं, और खसूसन बिशाम और इसके अलावा स्वात, वो उन इलाकों में लोग माइनिंग के लिए जाते रहे हैं। माइनिंग उनकी जो है उन्होंने की भी है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए, और FIA के इकदाम की वजह से पाकिस्तान में क्रिप्टो का बिजनेस ये जाहिर है कि जब ये डिबेट होगी तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेशनल लेवल के ऊपर भी डिबेट जो है वो इमर्ज होगी, अब हो गई है, लेकिन जो हिंदुस्तान की परेशानी है उससे लग रहा है कि ये अच्छा फैसला हुआ। मैं क्विकली एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आके तो हम ज़रा सियासत के ऊपर भी बात, बहुत से इशूज़ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, क्या उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, अतर काज़मी साहब भी और हमाद हसन साहब भी। बिटकॉइन पे हमने काफ़ी बात की है, मगर अब सियासत पे आते हैं। यहाँ की भी एक सियासी करेंसी भी है, और वो सियासी जो करेंसी है वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जा रही है और मुख्तलिफ लोगों की क्रैश हो रही है। PTI की जो सियासी करेंसी है, क्या आपको लगता है कि वो इस वक्त अपनी शराइत के ऊपर प्रिवेल कर सकती है मार्केट में? देखिए, मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। एक तो बात अच्छी है कि पाकिस्तान के अगर बिटकॉइन आए और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। पहले जरदारी साहब ने भी 100 अरब डॉलर का फार्मूला दिया था, उसके बाद जेंट्री बीच साहब आए थे, फिर लोसर साहब आए थे, 1000 अरब उन्होंने भी लेके आना था। तो हमें तो खुशियाँ मिल रही हैं सारी, और अब ये बिटकॉइन का बात शुरू हो गई है, तो इट्स ए गुड थिंग। जहाँ तक सियासी करेंसी की बात है, देखें इस वक्त दोनों तरफ जो है ना सियासी करेंसी दोनों तरफ आपको काफ़ी कम नज़र आती है। इस वक्त जो ये निज़ाम ऑपरेट कर रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब उनके एलाए हैं, इस निज़ाम के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 2 साल से जेल में कैद हैं। वो एक सियासी वर्कर हैं, एक सियासी लीडर हैं, और मोहतरमा की पार्टी हुकूमत में है। सनम जावेद अंदर है, माजी में आलिया जो हमजा साहिबा रह चुकी हैं। फिर डॉन ने किदारिया भी लिखा, कैप्टिव वुमेन, कि क्या अपनी ख्वातीन के साथ जो सियासत में आती हैं हमें ये सलूक करना चाहिए। तो देखें, ये कोई मामला अगर आगे बढ़ता है तो ये दोनों तरफ की ज़रूरत है, एक तरफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत इतनी, लेकिन क्या बढ़ रहा है मामला, क्योंकि अभी तक तो वो डॉक्टर्स का आना ना आना, उसी के ऊपर जो है वो कभी कोई खबर आती है कि वो आए हुए हैं बातचीत के लिए, कुछ की आती है कि वो नहीं आए हुए, तो एक कन्फ्यूजन सा है।
تو کیا کوئی بات چیت چل بھی رہی ہے؟ یہ ساری خبریں افواہوں کے اوپر ہیں؟ نہیں، کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے، لیکن جس حد تک کچھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں نا کہ جی اندر بریفنگ ہو گئی اور کل ہی معاملہ حل ہو جائے گا یا 5 تاریخ کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، وہ صورتحال آسمان نظر نہیں آتی نا۔ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی بھی اندر ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی اندر ہوں، اس کے علاوہ دیگر لیڈرشپ بھی اندر ہو، اور عمران خان صاحب 5 تاریخ کو رہا ہو جائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اس نہج پہ ہیں۔ پھر آگے سے جو حکومت کا مطالبہ ہے، یہ تو 2 سال پہلے بھی وہی مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب 3 سال کے لیے چپ کر جائیں، حکومت کو چلنے دیں، نظام کو چلنے دیں، اور علی امین صاحب کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ آپ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیں گے یا ادھر شفٹ کر دیں گے۔ کیا عمران خان صاحب 3 سال چپ رہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک، کہ مجھے وہ فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن پھر کیوں علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ کو ہم سے چاہیے کیا، وہ ہم دینے کو مطلب تیار ہے، تو کیا چاہیے؟ اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ آپ کو ہم سے چاہیے کیا، میرے بھائی سے چاہیے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ وہ کچھ بھی ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ تسلیم کریں گے، اور دوسری طرف احتجاج بھی ہے۔ 2 سال سے وہ جیل میں ہے نا، اگر اس طرح کی آفر آ رہی ہوتی اور وہ کہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوتے، اگر معاملات حل ہونے ہوتے، کوئی چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوتی تو وہ پہلے ایکسیپٹ ہو چکی ہوتی۔ میرے خیال میں دونوں طرف سے شاید اس طرح کی چیزیں ہیں جو ابھی اس نہج پہ نہیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قابل قبول ہوں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پیشکش کی گئی ہے جو کہ علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، یہ وہی بات چیت ہے جو کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر صاحب کی کچھ دن پہلے جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اس دوران جو گفتگو ہوئی تھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی پیشکش آئی ہے، نئی ملاقات ہوئی ہے، نئی آفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی گئی ہے؟ اسما ملاقات کہاں ہوئی؟ وہ تو عمران خان نے خود ڈینائی کیا، علیمہ خان نے بھی کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب کچھ سینئر صحافیوں نے کہا کہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو علیمہ خان نے بھی کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کون سے، اور پھر عمران خان نے خود بھی کہا، پھر ان کے پارٹی کے دیگر لیڈرز نے بھی کہا۔ دیکھیں عمران خان خالی ہاتھ نہیں ہے، ان کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب یہ تاثر بھی غلط ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور ان کی مقبولیت بھی ہے، لیکن اس مقبولیت سے کیا نکلا؟ اس مقبولیت میں سے کرپشن نکلا، بیڈ گورننس نکلی، احتجاج نکلے، ہولڑ بازیاں نکلی، یہ سب کچھ اس مقبولیت سے اس نے نچوڑا۔ اب اس مقبولیت سے اگر وہ اپنے گورننس کو بہتر بنائے، ایک دہشت گردی سے اور بدامنی سے متاثرہ صوبہ ہے، وہاں لوگوں کو ریلیف دے دے، لوگوں کی زندگی بہتر بنائے، کرپشن کے جو چارجز ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اس پر قابو پالے، اس پر کنٹرول کرے، لوگوں کو چینج کرے، بہترین لوگوں کو سامنے لائے، یہ عمران خان کے پاس ہے نا۔ جو سینیریو چینج ہو رہا ہے اس سینیریو میں اپنے لیے کردار تلاش کرے، آگے بڑھے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرے۔ اگر وہ اس کو طاقت سمجھتے ہیں کہ وہ آج پھر دھمکی دے گئے، کل علیمہ خان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے، ملک گیر احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں۔ بھائی ملک گیر احتجاج کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ 26 نومبر کے بعد آپ کا ایک بھی کارکن نہیں نکلا۔ خیبر پختونخوا جو آپ کی پاور ہب ہے، وہاں پر تنظیمی طور پر تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پر سیکٹری ایک گروپ کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ دوسرے گروپ کا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ صوبائی صدر جنید اکبر اپنے ایم پی اے شکیل خان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کرپشن میں لت پت ہے سارا صوبہ۔ تو یہاں آپ کے پاس طاقت کیا ہے؟ پنجاب میں آپ کی طاقت بہت حد تک کم ہو چکی ہے، سندھ میں آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی اتحاد کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کے پی سے بھی لوگ نہیں آئیں گے؟ اگر کیسے آئیں گے؟ جو صورتحال ہے وہاں پر 26 نومبر کے بعد سینکڑوں لوگوں پر مقدمات بنے، گنڈاپور وہاں سے بھاگ گئے۔ صاحب یہ جو بات حماد حسن صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ ایک تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، اور دوسرا کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا اور بہت غصے سے کہا کہ اب آپ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، کہ یہ فائنل کال ہے، آخری بات ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوانے ہیں؟ تو کیا اس پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہ اپنے مطالبات منوائے؟ میں یہ عرض کروں کہ جو اطہر کاظمی صاحب نے باتیں کی، مجھے ان سے اتفاق ہیں۔ یہ جو بیانات ہیں، کل کا بیان ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کچھ لیں کچھ دو، یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں تھا۔ یہ ڈیل کی باتیں جو ہیں، اس نے یہ ڈیمیج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی ایسی کوشش کو جو تحریک چلانے کے لیے ہو یا احتجاج چلانے کے لیے ہو۔ اور اگر آج یہ جیت کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ان تک رسائی یہ باتیں
पहुंचाई गई हैं और फिर खान साहब क्लास लेते हैं। मगर आज भी उन्होंने लो और दो की बात तो की है, जो अली जफर साहब ने, शेर अफजल साहब, जो अली जफर साहब ने बाहर आके बात की, उन्होंने फिर वही बात की है लो और दो की। फिर उन्होंने कहा है कि वो बैठने के लिए तैयार है और साथ ही एहतजाज की बात भी की है। तो क्या कंफ्यूजन है इमरान खान साहब के यहाँ, या फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनको बाहर आना है? मैं आपको अर्ज करूँ ना, कंफ्यूजन नहीं है, असल मसला ये है कि खान साहब बेलाग तबसरे करते हैं, उनकी जो शख्सियत है और बेबाक है, और जब वो हमारे साथ अंदर जेल में जो बातें करते थे उसको हम रिफाइन करते थे और ट्रिम करते थे और सफिस्टिकेट करते थे, क्योंकि खान साहब जो हैं वो तो उसकी मिसाल ऐसी है कि चाहे वो जेल में 2 साल नहीं 20 साल भी गुजारे, उसने हक बात पे डटे रहना है। तो लिहाजा ये जो जबान होती थी वो हम बाहर आके वो अल्फाज तो नहीं कहते थे जो खान साहब के होते थे। यहाँ मसला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने सियासी लोगों पे पाबंदी लगवा दी कि वो नहीं बोलेंगे और सिर्फ घर के लोग बोलेंगे, यानी मोहतरमा आलिमा खानम बोलेंगी। वो जब आ जाती हैं वो वही अल्फाज कह देती है जो अंदर खान साहब जो हैं, लेकिन कल के जो उनके अल्फाज थे डील वाले, वो खान साहब के कतई नहीं हो सकते हैं। और मुझे कल भी मैंने ये बात की थी कि खान साहब क्यों कहेंगी जो उनके अल्फाज, शेर अफजल मरवत साहब, वो क्यों वो बातें कहेंगी जो इमरान खान साहब नहीं कहते? और फिर उनके लबो लहजे में अगर इतनी तलखी है तो अगर वो कह देती हैं बाहर आके, तो इसमें क्या मुज़ायका है? लेकिन शीरीनी तो लहजों में नहीं हो सकती है, न मिठास पैदा हो सकती है, और इस तलखी और जो रवैयों में है उसका आपको भी इल्म है। अब ऐसे हालत में या हालत जार में क्या कसीदे पढ़ेंगे? यानी इसमें तो मतलब ये दूसरी राय हम नहीं रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा चुका है, और इसमें भी कोई मतलब ये मानने में कबाहत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के काबिल ही नहीं है। गर्मियां आ चुकी हैं। अली अमीन खान की आपने बात की, अली अमीन खान जो हैं वो खुद बददिल हो चुके हैं, यानी कि जिस अंदाज में उनको हटाया गया, 5 दफा उन्होंने एहतजाज किया, हर एहतजाज पे उस पे शकूक और शुबात किए गए, अखराजात उसने उठाए। पार्टी में जो भी थोड़ी बहुत इस्तेदाद सलाहियत कार रखता है एहतजाज के लिए, अपने ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और पार्टी में अंदरूनी खलफशार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी में जब भी इजलास होता है, गालम गलोच होती है 4-4, 5-5 लोगों के बीच। यही सूरत हाल अब पॉलिटिकल कमेटी की है, यही सूरत हाल कोर कमेटी की है। इंतशार फैला हुआ है, लोग एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, ग्रुप का सहारा ले रहे हैं। तो इन हालात में जिन लोगों ने 9 मई के बाद मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान भर में जलसे जुलूस किए, वो सब कुंडे लाइन लग चुके हैं। और यूं मैं ये पूरे वसूख से कहता हूं कि खान के दबाव में आके ये ऐलान तो कर लेंगे कि जी हम एहतजाज करना चाहते हैं, या खान ने तहरीक की कहा दी है, लेकिन ये लिख लो कि ये एहतजाज कभी नहीं होगा। जो बात आपने मुज़ाकरात की, ये मुज़ाकरात में जब भी एहतजाज आया या निकला उस वक्त हमें एंगेज किया एस्टेब्लिशमेंट ने, और सिर्फ उस वक्त उनको जरूरत होती थी। अब जब हम एहतजाज के काबिल नहीं है तो ये जो बातें हो रही है, मुज़ाकरात चाहे डॉक्टर आए, अमेरिका से आए, कल भी गए, इन लोगों की आमद जो है वो डॉक्टर्स आए खान की कैदोबंद को तवालत का ही जरिया बनेगी। उनकी कोशिशों की सताइश में जरूर करता हूं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है और हुकूमत, एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने वादे किए हैं कि अगर आपसे मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत की मौजूदगी में होंगे, यानी उनके नुमाइंदे होंगे, उनसे हम चुप के नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कही है अगर किसी पे आप कुछ उज़र हैं तो उनके नाम आप हम हटा के आप उन लोगों के नाम रख सकते हैं जिन पे आपको इतराज ना हो। तो लिहाजा मुज़ाकरात अगर होंगे भी, जब तक एहतजाज की कुव्वत पीटीआई की नजर नहीं आएगी, उन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। और इससे पहले मुझे रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। सिर्फ कोई मौजूदा हो सकता है, या फिर खान अपने तमाम फैसलों पे नजरसानी करे और पार्टी को जो है यकजा करें
اور متحد کریں ناراضگیوں کو جو ہیں. یہ سارے بدنیتی پر مبنی جو فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا شیر افضل صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز آئے تھے, ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس پیغام کے بعد ہی انہوں نے انکار کیا, یا آج جو لب و لہجہ, اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نے انکار کیا ہوگا جو اتنے غصے میں آج عمران خان صاحب تھے؟ نہیں, خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط تھے ان کے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی, لیکن یہ جو خان صاحب کا لہجہ ہے نا, یہ ہمیشہ جو ان کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے اسی کا رد عمل ہوتا ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایک آپ نے لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے کہ میں نے اس پہ یہ آج سے کچھ عرصہ قبل 2 ماہ کی شرط رکھی تھی کہ 2 ماہ تک جو ہے زبان پہ اور سوشل میڈیا پہ کنٹرول کریں. لیکن یہ جب جنگ آ گئی اور اس کے بعد جو بیانات آ گئے تو انہوں نے جو ہے کافی نقصان پہنچایا. میں آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ یہ نہیں کر سکے, اور وہ بھی دوران جنگ؟ دیکھیں, جنگ میں جو حالات ہوئے پھر بعد میں فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہوئی, کوئی رد عمل تو آنا تھا. اب وہ رد عمل وہ نہیں آ سکا جن کی ان کو توقع تھی. اور میرے خیال میں تو اگر پی ٹی آئی یا خان صاحب جو ہیں وہ ان کی توقع کے مطابق رد عمل دیتے تو یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کدھر ٹھہرتا. یہ ظلم, جبر, حقیقی آزادی, جمہوریت کی بالادستی, یہ تو بالکل یو ٹرن ہوتا. تو میرا خیال ہے خان بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اور دوسری طرف جو ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا تھا. لیکن بہرحال جو ہوا اس نے ڈیمیج کیا. اچھا, میں بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں, مذاکرات. جی اب بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب احتجاجی تحریک بھی نہیں چل سکتی, اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاورفل بھی ہے, مزید پاورفل ہے کہ اس کے پاس ایک عوامی حمایت بھی آ گئی, تو وہ بھی ایک معاملہ ختم ہو گیا. فیصلوں پہ نظر ثانی کریں, عمران خان صاحب کے پاس یہ آخری آپشن ہے, وہ فیصلے کون سے جس پہ ان کو نظر ثانی کرنا ہے؟ دیکھیے, خان صاحب جو ہیں ان کی سوچ اور فکر موجودہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی محدود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک رسائی بہت ہی محدود لوگوں کی ہے, ایک کی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کی ہے, اور انہی کے بیانات اور انہی کے ہدایات یا ان کے مشوروں پہ خان عمل پیرا ہوتے ہیں. جو خان نے پرسوں بات کی کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کو پھر ورگلایا گیا ہے, پارٹی کے اور لوگوں کو چنا گیا ہے جن کو تختہ مشق بنانا ہے. اگر پارٹی میں اس طرح کی صورتحال رہی, میں آپ کو بتا رہا تھا 1 سال کے اندر پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے. یوتھ کا صدر اٹھایا گیا, یہ بڑا ہی اہم چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا, اور 9 مئی کے بعد جس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. یوتھ کا پریزیڈنٹ ہٹایا گیا, مینا خان افریدی کے بجائے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں تھا, اور پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے اس پہ اعتراض کیا, لیکن اس کی سفارش تھی, آ گیا. آئی ایل ایف کا صدر اٹھایا گیا جو خان سے 96 سے ان کا ساتھی تھا, اور انتظار پنجوتا صاحب کو لایا گیا. اسی طرح وومن ونگ کی کنول شوزب کو جو ہے صدارت پہ براجمان کیا گیا. اور بھی یہ جو آئی ایس ایف کے دفاتر ہیں, یہ چھینا جھپٹیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو وہ مناصب پہ نوازا جا رہا ہے, اور اس سارے یہ جو خلفشار ہے اس کے پیچھے محرک جو ہے یا وجہ جو ہے وہ پارٹی پہ قبضے کی کوشش ہے. اور وہ کون کرنا چاہتا ہے قبضہ؟ میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹی پہ قبضہ ہو چکا ہے. کس کا؟ شیر افضل صاحب, کس کا قبضہ ہو چکا ہے؟ جی, کس کا قبضہ ہو چکا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا کس کا قبضہ ہو چکا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ خود ماشاءاللہ بڑی ہی ذہین منجی ہوئی صحافی ہے, تو آپ کو پتہ ہے پارٹی کو. دیکھیں, ہم تو رویوں کے خلاف لڑ رہے تھے پارٹی میں, ہم پارٹی میں روایتی سیاسی یعنی رویوں کے خلاف ہماری جنگ خان کلم کلا کہتے تھے کہ جی ہماری موروثی سیاست نہیں ہے. لیکن اب جس انداز پہ پارٹی چلی گئی ہے, مجال ہے کہ کوئی جو ہے پارٹی میں یہ جرت کر سکے کہ حق کے لیے بول سکے, یا پھر کسی کی بات
کا یعنی غلط بات کا کوئی درست جواب دے سکے. پبلکلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں ان کی جگنسائی ہو رہی ہے, تضحیک ہو رہی ہے. پرسوں گور صاحب کو جو کہا گیا, روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے لیڈر, ان چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. اہل خانہ کو گھر تک محدود رکھا جانا چاہیے اور یہ معاملات سیاسی قیادت کو دینے چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا پارٹی میں جو ہے لوگ بدزن اور بددل ہوتے جائیں گے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات کی ہے, میں واپس اس پہ ضرور آپ کے پاس آؤں گی, لیکن اظہر کاظمی صاحب, ایک تو انہوں نے کہا قبضہ ہو چکا ہے, پھر انہوں نے کہا موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی کا ایک بنیادی نقطہ رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں یہ اسیس کر رہی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف اشارہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں, واقعی ان کا قبضہ ہو چکا ہے اس کے اوپر؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ تو اکیلی جیل کے باہر جا کے بیٹھی ہوتی ہیں. کیا وہ کوئی پارٹی کے اندر ان کو کوئی عہدہ دیا گیا؟ دیکھیں, پارٹی تو ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے. پارٹی از عمران خان. اس میں سے بہت سارے تو کھمبے ہیں, جو کھڑے ہو جائیں تو ان کو تو 10 ووٹ نہ پڑیں. یہاں پہ تو دیکھیں نا, بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشنز والے دن پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. اس جبر کے دور میں بھی 14 لوگوں نے اپلیکیشن دی, اور پھر وہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے جنہوں نے ماضی میں کبھی ووٹ ہی نہیں لیے تھے. تو پارٹی عمران خان ہے. باقی دیکھیں, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, جماعت کے اندر زیادتیاں ہوتی ہیں, لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی عمران خان صاحب کی ذات ہے. دیکھیں, ماضی میں تو ہم نے دیکھا ان کی ذات رہے گی, لیکن نیچے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. تنظیمی ڈھانچہ آپ دیکھ لیں, بغیر انتخابی نشان کے آپ کے سب سے زیادہ ایم این اے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک صوبے میں آپ کی 3/4 حکومت ممبران تو پہنچ گئے. تو اس وقت ماضی کی آپ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا. جب پارٹیاں ختم ہوتی ہیں, جب پیٹریوٹ بنی کدھر گئی, پیپلز پارٹی, کاف لیگ بنی کدھر گئی, نون لیگ, وہ نہیں کر سکے. جو روایتی طریقوں سے جس طریقے سے پارٹیز کو ختم کیا گیا, اس وقت مسئلہ نظریے کا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ ایک مختلف لیول پہ سوچ رہے ہیں, وہ پارٹی لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ 10 مئی کے بعد وہ نظریہ بھی موجود ہے؟ نہیں. دیکھیں, 10 مئی میں تو ہم نے بھارت کو جو شکست دی, ہماری افواج نے, ہماری ایئر فورس نے, نو ڈاؤٹ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی, لیکن اس کو آپ پولیٹیکل اس سے نہیں جوڑ سکتے. دیکھیں نا, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ تھا. وہ نظریہ کیا 10 مئی کے بعد نہیں, دیکھیں, وہ ہمارے دفاع کا ہے. دفاع کا جب بھی موقع آئے گا, لوگ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ایئر فورس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. 2 جنوری 1965 آسما, جنرل ایوب نے قائد اعظم کی بہن کو بدترین دھاندلی کر کے شکست دی, فاطمہ جناح کو, مادر ملت کو. 4 مہینے بعد جنگ لگی, پوری قوم حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی, ایوب خان کے پیچھے کھڑی ہوگی, کیونکہ مسئلہ دفاع کا تھا. تو وہ پاپولیرٹی آپ پولیٹیکل پاپولیرٹی سے کنفیوز نہیں کر سکتے. دفاع کا معاملہ ہے, سب کو اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کا معاملہ ہے, اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے. اور جس طریقے سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے, ٹو بی آنیسٹ, نو بڈی کو. مگر حماد حسن صاحب, آپ کا یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب خود ایک اپنی ذات میں انجمن ہیں, وہی لیڈر ہیں, وہی ان کی پارٹی ہے جو کہ چلتی ہے. کیا وہ اکیلے پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں اندر بیٹھ کے کہ وہ میدان میں آئے, احتجاج کرے اوپر سے کہ اب میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, بخشوں گا نہیں, اور جبکہ وہ تو جیل میں ہیں, تو کیسے یہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلے گی؟ دیکھیں, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ شیر افضل کہتے ہیں کہ پارٹی پر قبضہ ہو چکا ہے. پارٹی پر قبضہ اتنا آسان ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے, پھانسی بھی چڑھ گئے, حنیف رامے نے بھی پارٹی بنائی تھی, مصطفیٰ کر نے بھی بنائی تھی, معراج محمد خان بھی الگ ہوئے تھے, لیکن وہ عوام کس کے ساتھ کھڑے رہے؟ وہ اس بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے جو سکر اور حیدرآباد جیلیں کاٹتی رہی. پھر نواز شریف جب یہاں سے چلے گئے تو کہیں پہ عوامی لیگ نمودار ہوتی, کہیں پہ کاف لیگ نمودار ہوتی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ان کی پشت پر ہوتی تھی. لیکن جو ہی نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو لیڈر نواز شریف ہی تھے. اسی طرح عمران خان کے معاملے میں بھی ہوگا. عمران خان آج بھی جیل سے رہا ہو جائیں گے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کسی قبضہ گروپ کے ساتھ. اور یہ قبضے کا الزام تو شیر افضل مروت پر بھی لگتا رہا. جب یہ باہر نکلا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی پر قبضہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے تھے, ان کے پارٹی والے کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ عمران خان جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں وہ اس کے لیے یہ وقت کتن مناسب نہیں ہے. ایک تو ان کی جس صوبے میں حکومت ہے وہاں ان کی کارکردگی انتہائی خراب ہے. 17 ارب 40 ارب 5 ارب 10 ارب کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. ٹھیکوں میں, پلانٹیشن میں, ایون مسجدوں کے سولر پینل خریدنے میں تک کرپشن کے معاملات سامنے آ چکے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں. جنید اکبر ایک سائٹ پر ہیں, بیرسٹر گور دوسرے سائٹ پر ہیں, گنڈاپور تیسرے سائٹ پر ہیں. تو وہاں پر پارٹی کے اندر یکسوئی اور اجتماعیت ہرگز نہیں ہے. موسم بھی کافی گرم ہوتا جا رہا ہے.
ان کے جو مخالفین تھے، بنیادی مخالفین، ان کی پاپولیرٹی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ کیوں اس ٹائمنگ کے اوپر جو ہے تو غلط فیصلے، جس طرح پہلے غلط فیصلے کرتے رہے، اب بھی غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی حکومتی کارکردگی کو بہتر بنائیں، ذرا مدھم رہیں۔ ان کے خلاف بہت سارے کیسز بھی ہیں، 9 مئی اور توشہ خانہ 2 بھی سر پر ہیں۔ جو پالیسی وہ اپنا ایک طرف وہ ڈرا رہے ہیں، دوسری طرف وہ منت سماجت کر رہے ہیں۔ بھائی آپ خود کنفیوز ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک لائن لے لیں، یا تو آپ ڈٹ جائیں یا آپ منت سماجت کریں۔ ایک طرف علیمہ خان بیان دیتی، آپشنز کیا ان کے پاس؟ اگر وہ منت سماجت کرتے ہیں تو اس میں 9 مئی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، آگے صدق دل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ مطلب کیا وہ کریں کہ وہ کہتے ہیں، منت سماجت، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کیا کریں کہ وہ دیکھیں آسما، ایک تو دھمکی میں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس وقت نہیں آئے تھے جب عمران خان کی پاپولیرٹی ایک طرفہ تھی، اب تو دوسری طرف کی پاپولیرٹی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ 10 مئی نے سیاسی منظرنامے پر بہت اثر ڈالا ہے۔ منت سماجت سے بھی کام نہیں چلے گا، ان معاملات میں جذباتی حوالوں سے نہیں سوچا جاتا۔ عمران خان اپنی حکومتی کارکردگی کو بہتر بنائے، اپنے پارٹی کو یکسو کرے، اسے جمہوری قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کی طرف آگے بڑھائے، اور اہم بات یہ ہے کہ جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے اس منظرنامے میں اپنے لیے کردار تلاش کرے۔ خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ کنارے پر ہے، سی پیک وہاں سے گزر رہے، اس میں سے اپنے لیے کردار تلاش کرے، اس کو آگے بڑھائے، اور اس چیز سے عمران خان کے لیے آسانی کیا۔ اب تو افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اور کارروائی کا آغاز بھی PPP کے خلاف ان حالات سے مثبت فائدہ اٹھانے کی سمت بڑھے، ان کے لیے تب راستے کھلیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو بنیادی تبدیلیاں ہیں، مطلب وہ آپ کا مغربی سرحد ایران ہو یا وہ آپ کی مغربی سرحد افغانستان ہو، اور چونکہ ایک فائدہ تھا، ہمیشہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ وہی بات کر سکتی ہے، اب تو وہ بات بہت آگے نکل گئی ہے، تو اب کیا بارگین کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ایک تو جو ابھی افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، جب سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے بہت ساری چیزیں خطے کے اندر تبدیل ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں یہ خطے کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے جس قسم کا بھارت نے پرسیپشن بنانے کی کوشش کی، اور پھر جو پاکستان نے افواج نے اور ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا، تو میرے خیال میں وہ اکراس دا بارڈر ہر طرف جتنے بھی ہمارے بارڈر ہیں ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، دیکھیں ایک جو جمہوری ملک ہوتا ہے وہاں پہ سیاست میں تو آپ کے پاس ووٹ ہی ہوتا ہے نا، ووٹ کی طاقت ہے، اور اوبیسلی حکومت بھی فیل کرتی ہے، دیگر حلقے بھی فیل کرتے ہیں کہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے، آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی، ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ حکومت والے بھی بار بار یہ کہتے ہیں اگر آپ نے چیزوں کو نارملائز کرنا ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، چیزیں اس طرح تو نارملائز نہیں ہے نا، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خواتین ورکرز بھی جیلوں میں ہیں، دیگر لیڈران بھی جیلوں میں ہیں، تو میرے خیال میں دونوں طرف جو ہے وہ گین کرنے کے لیے اگر یہاں پہ اگر آپ پاکستان فرسٹ رکھ کے سوچیں تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں، اور ایک اگلا صاف اور شفاف الیکشن جس پہ ساری سیاسی جماعتیں متفق ہوں۔ لیکن کیا یہ احتجاج سے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پہلے بھی ممکن نہیں ہوا، اب تو آپ نے خود کہا کہ پیراڈائم شفٹ آ گیا پاکستان کی سچویشن میں، تو کیا یہ احتجاج سے ممکن ہوگا؟ اور سیاست کو آپشن کیوں خان صاحب نہیں بنا رہے کہ ان کی پارٹی باہر ہے، اس کو سیاست کرنے دیں، آہستہ آہستہ جگہ بنے؟ بی بی نے بھی تو کیا تھا، باہر بیٹھ کے پھر انہوں نے ریکنسیلیشن کی تھی جنرل مشرف کے ساتھ۔ دیکھیں سیاست ہی تو وہ کر رہے ہیں، سیاست ہی تو ہے کہ آج میں آپ ہم سب ان کو ڈسکس کرتے ہیں، حکومت ان سے بات کرنا چاہتی ہے، کہیں اور سے ان کے میسیجز جا رہے ہیں، سیاست تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف کیا سیاست ہو رہی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دوسروں کے سیاسی وجود کو نہیں مانتا، آپ اس کے سیاسی وجود کو مانتے ہیں، آپ اس کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مگر وہ آج بھی انہوں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے کہ اس کی بالادستی چاہتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی آرمی چیف سے بات نہیں کرنی، مطلب وہ ان کو بالکل الگ کر کے دیکھتے ہیں، تو کیسے بات پھر آگے بڑھے؟ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا، یہاں پہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ کہتے تھے سلیکٹڈ کہتے تھے عمران خان کو، بلاول صاحب کہتے تھے، تقسیم نہیں کرتے، وہ سارے کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے آرمی سے ہی بات کرنی ہے، انہوں نے جنرل باجوہ سے ہی بات کی، ملک احمد خان صاحب لندن میں نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، ڈائریکٹ کال کرتے تھے، تو بات تو وہیں پہ ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں ایگری نہ کروں، آپ ایگری نہ کریں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ 16 سیٹوں پہ 17 پہ ان کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، یہ تو ہارے میں ہیں۔ تو جو میری
मेरी सीट पे अगर किसी और ने किसी को बैठाया हुआ है तो मैं उससे बात करूंगा जिसने बैठाया हुआ है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। अब हो सकता है हम इससे एग्री ना करें। आप क्या कहते हैं इस पूरी सिचुएशन में कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी पता नहीं देखिए अजीब तासुर है कि हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन सियासी जमातें जो है वो सब के सब चोर और डाकू है और हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं, जस्टिस वेकार सेठ एक डिक्टेटर के खिलाफ फैसला देते हैं तो फिर जाकर उस डिक्टेटर के साथ खड़े हो जाते हैं और जस्टिस वेकार को पागल आदमी बोलने लगते हैं। तो अजीब कंफ्यूजन है। जिस तरह वो इन हालात में जिस तरह बात कर रहे हैं कि एक तरफ धमकियां दे रहे हैं कि मुल्कगीर तहरीक चला रहा हूँ, दूसरी तरफ मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उसी तरह उनकी तमाम पॉलिसी कंफ्यूज है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मैं बार बार कह रहा हूँ जब तक यकसू नहीं होंगे, जब तक इज्तिमाइयत नहीं आएगी, जब तक तमाम सियासी जमातों के साथ डायलॉग आगे नहीं बढ़ाएंगे और सियासी जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ अगर मुझे कोई खत मिलेगा भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, वजीर आजम को भेज दूं। उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है, तो आप बार बार क्यों उधर मिन्नत समाजत कर रहे हैं? जाए पार्लियामेंट में जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। ये हो सकता है मुमकिन? फिलहाल तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।